सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाने में तालीम के ताकतवर रोल को किया उजागर। हज का मुक़द्दस फरीज़ा अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुज्जाज का किया इस्तकबाल। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का दिलाया हलफ। नए जजों में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अरुण पली भी शामिल। और श्रीनगर में अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट 2026 का आगाज, वजीर तालीम सकीना इत्तू ने किया इफ्तिताह। आदाब में हूँ मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम की अहमियत को उजागर किया है और कहा कि तालीम बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफीदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब माशरे के सभी तबके समाजी और इक्तिसादी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमों की वजह से कबायली अफराद की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, क्योंकि उन्हें आला तालीम और नए मौक़े हासिल हुए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हज का फरीज़ा अदा करने के बाद सऊदी अरब से लौटने वाले हुज्जाज किराम के पहले काफ़िले का आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया। आज हज परवाज के पहले काफ़िले में 144 हुज्जाज किराम श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे, जिनमें 74 मर्द और 70 ख़वातीन शामिल थीं। वज़ीर आला ने हुज्जाज किराम का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए इस मुक़द्दस सफ़र की कामयाब तकमील पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने सऊदी अरब में अपने क़याम और वापसी के सफ़र के दौरान आज़मीन से इंतज़ामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उमर अब्दुल्ला ने मुत्तलिका हुकाम को हिदायत दी कि वो हुज्जाज किराम की वापसी के लिए तमाम ज़रूरी मदद और सहूलियात को यकीनी बनाएं, जिनमें बैगेज हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर मुआविन खिदमात भी शामिल हैं। एक सरकारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुज्जाज किराम के सामान की ट्रांसपोर्टेशन में ताख़ीर का मामला पहले ही मरकज़ी सरकार और मुत्तलिका हुकाम के साथ उठाया है। शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर को एक मुरासले में वज़ीर आला ने बैगेज की बरवक़्त डिलीवरी और बिला रुकावट हैंडलिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि इस साल जम्मू कश्मीर के कुल 4641 आज़मीन ने हज का फरीज़ा अदा किया है। इनमें से 3952 हुज्जाज किराम श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट के ज़रिए वापस लौट रहे हैं। हज परवाज़ों की वापसी का सिलसिला आज यानी 2 जून से लेकर 16 जून तक जारी रहेगा। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में आज रॉयल स्प्रिंग्स गाल्फ कोर्स की गवर्निंग बॉडी की 9वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इस उम्दा गाल्फ कोर्स के कामकाज, बुनियादी ढांचे, मालियात व मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने मज़कूरा गाल्फ कोर्स में कुलहम खिदमात और दीगर सहूलियात में बेहतरी लाने की अहमियत पर जोर देते हुए गाल्फ कोर्स के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने और इसका दर्जा बढ़ाने के लिए कहा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सबका इस्तकबाल है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया। इनमें जस्टिस शील नागू, श्री चंद्र शेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और सीनियर वकील वी मोहन्ना शामिल हैं। मरकजी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इन जजों के तकर्रुरी की इजाज़त दे दी थी। ये तकर्रुरी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किए जाने के चंद हफ्ते बाद किया गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। काबिल ज़िक्र है कि जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्हें तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है।
چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے سری نگر میں آج JNK کے آیوش سوسائٹی کی گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران سال 2026-27 کے اسٹیٹ اینول ایکشن پلان کو منظوری دی گئی اور اس سے مرکزی سرکار کی آیوش وزارت کو آگے کی کارروائی کے لیے پیش کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے احتیاطی اور ہم جہت ہیلتھ کیئر میں آیوش نظام کی بڑھتی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے نجی شراکت داروں کے اشتراک سے ایک فعال اور مضبوط ویلنس پالیسی ترتیب دینے پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ UT کے ہر ایک میڈیکل کالج اور ضلع اسپتال میں آیوش پبلک ویلفیئر پروگراموں کے تحت خدمات دستیاب رہیں، جن میں آسٹیو آرتھرائٹس اور مسکولوسکیلٹل ڈس آرڈر سے متعلق احتیاط اور مینجمنٹ کے قومی پروگرام شامل ہیں۔ MLA خانیار علی محمد ساگر نے کمانگر پورہ نوہٹا اور ملکہ علاقوں کا دورہ کر کے ان علاقوں میں محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بعد میں ایک میٹنگ میں انہوں نے بنیادی سہولیات اور شہری انتظامات کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ MLA موصوف نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ محرم سے قبل تمام زیر التوا مسائل حل کریں۔ انہوں نے علاقے میں پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 30 لاکھ روپے کی رقم کی بھی منظوری دی اور اس کام کو جلد مکمل کرنے کے احکامات دیے۔ ڈورو اننت ناگ میں آج محکمہ باغبانی کی طرف سے ہارٹی کلچر اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں MLA ڈورو غلام احمد میر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے جنوبی کشمیر میں ہارٹی کلچر کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اننت ناگ ضلع میں اضافی کولڈ اسٹوریج سہولیات قائم کرنے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا تاکہ فروٹ گروور اپنی پیداوار کو محفوظ رکھ سکیں اور وہ بہتر آمدن حاصل کر سکیں۔ اس بیداری پروگرام میں ڈورو شاہآباد کے مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والے فروٹ گرووروں نے شرکت کی۔ MLA جیڈیبل تنویر صادق نے آج جیڈیبل میں ایک تقریب پر جسمانی طور ایک خاص فرد کو 3 ویلر اسکوٹی فراہم کی۔ یہ مستحق شخص ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھا تھا اور اس سے چلنے پھرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تنویر صادق نے اس موقع پر میڈیا کے افراد کو بتایا کہ جب بھی وہ کبھی جسمانی طور خاص افراد کو کسی مشکل میں پاتے ہیں تو انہیں ساز و سامان کے ذریعے مدد فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بعد میں تنویر صادق نے باچی دروازہ مخدوم صاحب میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کی اجلاس سے صدارت کی، جس میں عوام کو درپیش مسائل، مشکلات اور ترقیاتی ضروریات نیز پارٹی پروگراموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چرچ لین سری نگر میں واقع انسٹیٹیوشن آف انجینئرز میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہابھیان آج اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی سیشن میں اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر سنیل شرما، BJP کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول، سینئر BJP لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی اور BJP کے ترجمان الطاف ٹھاکر کے علاوہ BJP کے دیگر عہدیداروں اور ورکروں نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقرری نے پنڈت دین دیال اپادھیائے کے انتودیا کے فلسفے کی مطابقت کو اجاگر کرتے ہوئے وقف شدہ عوامی خدمت، مؤثر مواصلات اور زمینی سطح پر آؤٹ ریچ کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس مہابھیان کا مقصد تنظیمی صلاحیت اور زمینی سطح پر مشغولیت کو مستحکم کرنا تھا۔ ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ 1 جون سے 30 جون تک منعقد ہو رہے اس ابھیان کا مقصد کسان طبقے کے لیے پائیدار زرعی طور طریقوں کو فروغ دینا ہے۔ ناظم زراعت نے تمام ضلعوں کے لیے اس ابھیان کی تیاریوں اور عملی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اننت ناگ ضلع میں دھان کی کاشت کا موسم شروع ہوا ہے۔ ضلع کے کسان آج کل کھیتوں میں دھان کی پنیری لگانے میں مصروف ہیں۔ زرعی کیلنڈر کے مطابق یہ دھان کی کاشت کا پہلا مرحلہ ہے۔ سرسبز کھیتوں میں مرد و زن مل کر کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ سالانہ زرعی سرگرمی نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط بناتی ہے بلکہ کشمیر کی دیہی روایات، باہمی تعاون اور اجتماعی جذبے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ کسانوں کو اس سال سازگار موسم اور بھرپور پیداوار کی امید ہے۔ ICDS کے مشن ڈائریکٹر سجاد احمد گنائی نے آج اننت ناگ میں ICDS محکمے کی کارکردگی کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ میٹنگ میں مختلف فلاحی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے مقررہ اہداف بروقت حاصل کرنے، مستحقین تک فوائد کی مؤثر فراہمی اور عوامی بیداری بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ فلاحی پروگراموں کے مؤثر نفاذ کے لیے عوام کے ساتھ رابطہ مستحکم کریں۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن نے طلبہ اور فیکلٹی ممبران کے لیے آج ایک خصوصی لیکچر جس کا موضوع مرکزی سرکار میں مواصلات کا نظام اور IIS افسران کا رول تھا
کا انعقاد کیا۔ یہ لیکچر انڈین انفارمیشن سروس کے ایک سابق سینئر آفیسر غلام عباس نے دیا، جنہوں نے مرکزی سرکار کے مواصلاتی نظام کے ڈھانچے اور کام کاج نیز جانکاری کو عام کرنے اور سرکار و میڈیا کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں IIS افسران کے اہم رول کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی۔ سیشن میں جرنلزم شعبے کی سربراہ ڈاکٹر رابعہ اور دیگر فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات نے شرکت کر کے گورنمنٹ آؤٹ ریچ میں میڈیا بطور خاص ڈیجیٹل میڈیا کے بڑھتے رول پر تبادلے خیال کیا۔ GMC سری نگر نے سرویکل کینسر موضوع پر ICMR سائنٹسٹ ڈاکٹر شوکت حسین کی سربراہی میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر شوکت حسین نے سرویکل کینسر کے روک تھام کے پروگرام کے حوالے سے بھارت کی تیاریوں پر روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں مختلف میڈیکل کالجوں اور ہیلتھ سروس سے جڑے ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر شوکت حسین نے اس موقع پر کہا کہ یہ مرض زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس مرض سے بچنے کے لیے شادی شدہ خواتین جن کی عمر 30 سے 65 کے بیچ ہے میں ٹیسٹ کرانا لازمی ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام آج آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم ہال میں ایک ادبی تقریب معروف ادیب و مترجم ڈاکٹر ستیش ومل کے اعزاز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت نامور شاعر و ادیب پروفیسر شفیع شوق نے انجام دی، جبکہ مختلف ادبی شخصیات اور دانشوروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں ڈاکٹر ستیش ومل کی ادبی خدمات، زندگی اور تخلیقی سفر پر روشنی ڈالی گئی۔ وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید حمید شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع سید حمید پورہ نواب بازار سری نگر میں ایک پروقار اور روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خانی کی روح پرور مجلس منعقد ہوئی۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر زائرین کی سہولت کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کرنے کی ضلع انتظامیہ سے استدعا کی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بابا نگری وانگت کنگن میں 7 اور 8 جون کو منایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں اب تک ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ وزارت نے مشورہ دیا کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ 21 دنوں میں ایبولا سے متاثرہ ملک کا سفر کیا ہے اور اس میں بخار، سر درد، بدن درد وغیرہ جیسی علامات پائی جاتی ہیں تو وہ خود کو الگ تھلگ کر لیں اور اس کی اطلاع مقامی صحت حکام کو دیں۔ وزارت نے شہریوں سے یہ بھی کہا کہ وہ جانکاری، رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1075 پر کال کریں۔ دریاسنا بھارت نے بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے افریقی مرکزوں کو طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے تاکہ افریقہ میں حفظانی صحت میں مدد دی جا سکے اور ایبولا کی روک تھام کی کوششوں کو مستحکم بنایا جا سکے۔ پولو گراؤنڈ سری نگر کے سنتھیٹک ہاکی ایسٹرو ٹرف پر آج بوائز انڈر 17 کے لیے الفا ہاکی انٹر اسکول ٹورنامنٹ کا جوش خروش کے ساتھ آغاز ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا افتتاح وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کیا۔ انہوں نے نوجوانوں میں کھیل کود کو بڑھاوا دینے اور اس طرح کے ٹورنامنٹوں کے ذریعے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ٹورنامنٹ کے منتظمین کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کھیلوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ میں ڈسپلن، ٹیم ورک اور صحت مند طرز زندگی کو سنوارنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ہاکی JNK اور JNK اسپورٹس کونسل کے باہمی اشتراک سے بادل ہاکی کلب کی جانب سے آج یعنی 2 جون سے 11 جون تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ بانڈی پورہ ضلع کے کئی علاقوں میں آج بعد دوپہر شدید ژالہ کے ساتھ ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلیں، جس کے نتیجے میں معمول کی زندگی پر اثر پڑا۔ اطلاعات کے مطابق یہ ژالہ باری کئی منٹوں تک جاری رہی اور اس وجہ سے سڑکوں، کھیتوں، چھتوں اور کھلی جگہوں پر اولوں کی موٹی تہ بچھ گئی۔ اس صورتحال کے چلتے کئی علاقوں میں نقل و حمل میں عارضی رکاوٹ پڑ گئی، جبکہ میوہ باغوں، کھڑی فصلوں اور سبزیوں کی کیاریوں کو نقصان پہنچنے کی بھی خبر ہے۔ ادھر سری نگر کے کچھ علاقوں میں بھی آج ہلکی بوندا باندی ہوئی اور ہوائیں چلیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ یار کل سینسس والے آئے تھے، سارا پروسیس تو